गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी उर्दू की किताब है इब्तदाई उर्दू और इसका पहला सबक है सारी दुनिया के मालिक। ये एक नज़्म है और इस नज़्म के शायर हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। शायर वो होते हैं जो नज़्म लिखते हैं। इसके अलावा आपकी किताब में दीगर नज़्में और भी हैं जिनके शायर अलग अलग हैं। तो आज मैं आपको इस नज़्म का मतलब समझाऊंगी, आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। नज़्म का उन्वान है सारी दुनिया के मालिक। बच्चों, हम सब कहाँ रहते हैं? आपका जवाब होगा हम सब घर में रहते हैं। आपका घर कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली एक शहर है। इसी तरह और भी बहुत सारे शहर हैं जो मिलकर एक मुल्क बनाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं, यानी कि मुल्क हैं, कंट्रीज़ हैं। और इसके अलावा इस दुनिया में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? इंसान हैं, जानवर, परिंदे, पेड़ पौधे, दरिया, पहाड़, समुंदर वगैरह। इसके अलावा एक और दुनिया होती है जो इस दुनिया के बाहर होती है, उसे कहते हैं कायनात। आपको पता है कायनात में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं? वहाँ सूरज, चाँद, सितारे और सैयारे यानी कि प्लैनेट्स मौजूद हैं। तो इस दुनिया और कायनात दोनों का मालिक कौन है? अल्लाह ताला हैं। तो इस नज़्म में अल्ताफ़ हुसैन हाली, जो कि इस नज़्म के शायर हैं, उन्होंने अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की है। इस नज़्म में बच्चों आपको बहुत सारे शेर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। जैसे कि ये 2 लाइन्स एक शेर है, ये दूसरा शेर है। इसी तरह आगे भी बहुत सारे शेर दिए गए हैं। हम एक एक शेर के ज़रिए नज़्म का मतलब समझेंगे। पहला शेर है, ऐ सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक। सारी दुनिया का मालिक किसे कहा गया है? जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया, अल्लाह ताला को कहा गया है। राजा और प्रजा के मालिक, राजा कौन होता है? बादशाह होता है जिसके पास बहुत दौलत होती है, वो बहुत अमीर होता है और उसके पास इतनी ताकत होती है कि वो सब पर हुक्म चला सकता है, सबसे अपने काम करवा सकता है। इसका मुतज़ाद लफ्ज़ है प्रजा। प्रजा का मतलब होता है अवाम। अवाम यानी कि आम लोग, यानी कि आप और हम कौन हैं? आम लोग हैं। तो चाहे वो राजा हो या प्रजा यानी कि आम लोग हों, सबका मालिक कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला है। ऐसा नहीं है कि राजा ख़ास है और प्रजा आम है तो दोनों के मालिक अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं है, दोनों के ही मालिक एक हैं, अल्लाह ताला हैं। चाहे वो गरीब इंसान हो या अमीर हो, या छोटा हो या फिर बड़ा हो, बूढ़ा इंसान हो या जवान इंसान हो, सबके मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। दूसरा शेर है, सबसे अनोखे सबसे निराले। शायर ने यहाँ अल्लाह ताला को सबसे अनोखा और निराला कहा है, यानी कि अल्लाह ताला जो है सबसे अलग हैं, वो इंसानों की तरह नहीं हैं। हमने अल्लाह ताला को नहीं देखा लेकिन हम उनका तसव्वुर कर सकते हैं, हम उनके बारे में सोच सकते हैं कि वो सबसे अनोखे और सबसे निराले हैं, यानी सबसे अलग हैं। आँख से ओझल दिल के उजाले। अल्लाह ताला हमारी आँखों से ओझल हैं, यानी कि दूर हैं या फिर गायब हैं। हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन मैंने आपको बताया हम सिर्फ उनका तसव्वुर कर सकते हैं, उनको सोच सकते हैं। तो अल्लाह ताला हमारी आँखों से बहुत दूर हैं, लेकिन वो हमारे दिलों को रोशन करके रखते हैं। हमारे दिलों में अल्लाह ताला मौजूद रहते हैं। अगला शेर है, नाव जगत की खेने वाले। नाव यानी कश्ती, जगत ये है, इसका मतलब होता है दुनिया, और खेना यानी चलाना। नाव खेना यानी नाव चलाना। तो इस दुनिया की जो नाव चलाने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला हैं। कौन है? अल्लाह ताला। यानी इस दुनिया का जो निज़ाम चला रहे हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला ही चला रहे हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब पर किसका कंट्रोल है? बेशक अल्लाह ताला का ही कंट्रोल है। दुख में सहारा देने वाले। जब किसी इंसान पर कोई परेशानी आ जाती है और वो उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो उसमें उसके दुख का सहारा कौन बनता है? अल्लाह ताला बनते हैं। अगला शेर है, जोत है तेरी जल और थल में, बास है तेरी फूल और फल में। जोत का मतलब होता है रोशनी, जल यानी कि पानी, और थल यानी कि मिट्टी या ज़मीन। तो रोशनी है अल्लाह ताला की हर एक जगह।
چاہے وہ پانی ہو یا مٹی ہو۔ بے شک اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، چاہے وہ پانی ہو یا پھر مٹی ہو، سب میں اللہ تعالیٰ کی روشنی موجود ہے، یعنی کہ سبھی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ باس ہے تیری پھول اور پھل میں۔ باس کا مطلب ہوتا ہے بدبو، لیکن اس کے ایک اور معنی ہوتے ہیں خوشبو، اور شاعر نے یہاں پر خوشبو سے ہی مراد لی ہے۔ تو خوشبو ہے تیری پھول اور پھل میں، اللہ تعالیٰ نے پھل بنائے، پھول بنائے، پیڑ پودے بنائے، ان میں خوشبو پیدا کی اور پھلوں میں ذائقہ ڈالا، وہ سب کس نے ڈالا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالا ہے۔ اگلا شعر ہے، ہر دل میں ہے تیرا بسیرا، تو پاس ہے اور گھر دور ہے تیرا۔ جیسا کہ بچوں میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دلوں کو روشن رکھتے ہیں، وہ ہمارے دلوں میں موجود ہیں۔ تو ہر دل میں ہے تیرا بسیرا، بسیرا یعنی کہ بسنا، رہنا۔ اللہ تعالیٰ کہاں بسے ہوئے ہیں؟ ہمارے دلوں میں بسے ہوئے ہیں۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں نماز کے بعد تو ہم پورے دل سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرادوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول کرے، انہیں پورا کرے اور ہمیں کامیاب بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کہاں موجود ہیں؟ ہمارے دلوں میں موجود ہیں۔ تو پاس اور گھر دور ہے تیرا، اللہ تعالیٰ اس طرح ہمارے بہت قریب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے دلوں میں موجود ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے بہت پاس ہیں، بہت قریب ہیں، لیکن ان کا جو گھر ہے وہ بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے بہت پرے رہتے ہیں، وہ ساتوں آسمان کے پار چھپے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمارے دلوں میں موجود ہیں۔ اگلا شعر ہے، تو ہے اکیلوں کا رکھوالا۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اکیلے رہ جاتے ہیں، ان کا سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ پریشانیوں میں اکیلے ہوتے ہیں، لیکن صرف اللہ ہی ہے جو ایسے اکیلے لوگوں کا سہارا بنتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو ہے اندھیرے گھر کا اجالا، یعنی ایسے گھر جہاں بہت پریشانیاں آن پڑتی ہیں اور ان گھروں میں اداسی چھا جاتی ہے، تو ایسے گھروں میں اداسی کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی دور کرتے ہیں اور وہاں پر روشنی قائم کرتے ہیں، اجالا کرتے ہیں۔ اگلا شعر، بے آسوں کی آس تو ہی ہے۔ آس کا مطلب ہوتا ہے امید۔ بے آس لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنی زندگی سے کوئی امید نہیں ہوتی، جو ہار چکے ہوتے ہیں، تو ان کے دلوں میں امید جگانے کا کام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ جاگتے سوتے پاس تو ہی ہے، یعنی ہم سوئیں یا پھر جاگیں، ہر وقت ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں، بھلے ہی وہ ہمیں نظر نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہمارے دلوں میں موجود ہمیشہ ہوتے ہیں۔ سوچ میں دل بہلانے والے۔ کبھی کبھی انسان بہت پریشانی میں ہوتا ہے، بہت سوچ و فکر میں ہوتا ہے اور ٹینشن اپنے اوپر فکر طاری کر لیتا ہے، تو اس وقت ہمارا دل بہت بے چین ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمارا جو دل بہلانے کا کام کرتا ہے، ہمارے دل کو جو سکون دیتا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بپتا میں کام آنے والے، بپتا یعنی کہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہی ہمارے کام آتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری مصیبت کو دور کریں اور ہمیں صحیح راستہ دکھائیں جس پر ہم چل سکیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ ہلتے ہیں پتے تیرے ہلائے، کھلتی ہیں کلیاں تیرے کھلائے۔ اس دنیا میں تمام چیزیں صرف اللہ کے ہی رحم و کرم سے حرکت پاتی ہیں، یعنی کہ جو پیڑوں کے پتے ہیں اور جو کلیاں ہیں وہ اللہ کے ہی رحم و کرم سے ہلتی ہیں اور کلیاں جو ہیں کھلتی ہیں۔ کلی جو ہوتی ہے اس کو کھلانے کا کام کوئی انسان نہیں کر سکتا، انسان میں اتنی طاقت، اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ ایک کلی کو کھلا کر پھول بنا سکے۔ وہ طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ اس کو پھول میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو ہی ڈبوئے تو ہی تیرائے، تو ہی بیڑا پار لگائے۔ یہاں ڈبونے سے مراد ہے گرانا، اور تیرانے سے مراد ہے اوپر اٹھانا، یعنی کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہمیں
پریشانیوں میں بھی ڈالتے ہیں، لیکن ہمیں طاقت بھی وہی دیتے ہیں ان پریشانیوں سے لڑنے کی اور صحیح راستے پر چلنے کی۔ تو ہی بیڑا پار لگائے، بیڑا پار لگانا یعنی کہ کامیاب کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پریشانیوں سے دور کر کے ہمیں بہت طاقتور بناتے ہیں اور ہمیں کامیاب بناتے ہیں، تاکہ ہم آگے چل کر اپنی زندگی کامیاب طریقے سے بسر کر سکیں۔ بچوں، اس کے الفاظ معنی آپ کر ہی چکے ہیں۔ پرجا کا مطلب ہوتا ہے عام لوگ، جگت یعنی دنیا، ناؤ کھینا یعنی کشتی چلانا، ناؤ چلانا، جوت یعنی روشنی، جل یعنی پانی، اور تھل ہوتا ہے زمین یا مٹی جیسے کہ ریگستان۔ باس کا مطلب ہوتا ہے بدبو، بو یا پھر مہک یعنی خوشبو۔ آس یعنی امید، اور بپتا مصیبت یا پریشانی۔ اگلا سوال ہے آپ کا، سوچئے، بتائیے اور لکھیے۔ یہ آپ کے سوال جواب ہیں جیسا کہ آپ دوسری جماعت میں کیا کرتے تھے۔ پہلا سوال ہے، پہلے شعر میں راجا اور پرجا کا مالک کسے کہا گیا ہے؟ تو ہمیں بتانا ہے راجا اور پرجا کا مالک کسے کہا گیا ہے پہلے شعر میں۔ چلیے پہلے شعر میں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ہے پہلا شعر، اے ساری دنیا کے مالک، راجا اور پرجا کے مالک۔ تو اس شعر میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اس پوری دنیا کا مالک، راجا اور پرجا کا مالک کسے کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ہے۔ تو جب آپ اپنا جواب لکھیں گے، اس کو لکھنے کا طریقہ آپ یہ اختیار کریں گے۔ پہلے شعر میں راجا اور پرجا کا مالک، یہاں تک آپ کو جواب اپنا سوال میں سے ہی مل جائے گا۔ کسے کہا گیا ہے؟ تو لفظ کسے کی جگہ آپ لکھیں گے اللہ کو کہا گیا ہے، پھر سے آپ سوال میں سے ہی لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جب آپ اللہ کو یہ الفاظ لکھیں گے تو اسے آپ الگ رنگ سے لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دوسرا سوال ہے، پھول اور پھل میں خدا کی کون سی خوبی کا ذکر ہے؟ تو دیکھیے، باس ہے تیری پھول اور پھل میں، تو کس خوبی کا ذکر آیا ہے یہاں پر؟ باس کا، یعنی کہ خوشبو کا۔ جواب آپ کس طرح لکھیں گے؟ پھول اور پھل میں خدا کی خوشبو کا ذکر ہے، تو جو لفظ خوشبو ہے وہ ہم نے اپنے پاس سے لکھا ہے، تو خوشبو کو ہم الگ رنگ سے لکھیں گے۔ تیسرا سوال، تو ہے اندھیرے گھر کا اجالا، یہاں تو، جو لفظ تو آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بچوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ تو کسے کہا گیا ہے اس پوری نظم میں؟ اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ہے۔ تو آپ اپنا جواب اس طرح لکھیں گے، تو ہے اندھیرے گھر کا اجالا، یہاں تو سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ انورٹڈ کاماز یعنی کہ قوسین کا استعمال آپ دھیان سے کریں گے۔ اگلا سوال ہے آپ کا، خالی جگہ پر کیجیے، یعنی کہ فل ان دا بلینکس۔ پہلی خالی جگہ ہے، سب ڈیش انوکھے، سب سے نرالے۔ آپ نظم کی مدد سے بھی اس خالی جگہ کو پورا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ بریکٹ میں 2 لفظ دیے گئے ہیں، صحیح لفظ چن کر آپ کو یہاں لکھنا ہے، جیسے سب میں انوکھے یا سب سے انوکھے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا جواب سب سے انوکھے، تو سے پر آپ صحیح کا نشان لگائیے اور یہاں سے لکھیے۔ دوسرا ہے، جوت ہے ڈیش جل اور تھل میں۔ جوت ہے تیری یا میری؟ تیری، صحیح کا نشان لگائیں گے اور یہاں لکھیں گے تیری۔ باس ہے تیری پھول اور پھل میں، پھل پر صحیح کا نشان، یہاں لکھیں گے پھل۔ اگلا ہے، تو ہے ڈیش گھر کا اجالا، اندھیرے گھر کا اجالا یا سویرے گھر کا اجالا؟ دیکھیے سویرے گھر میں تو ویسے بھی اجالا ہی ہوتا ہے، تو اجالا کس گھر کا ہوگا؟ وہ اندھیرے گھر کا۔ اگلا ہے، سوچ میں دل ڈیش والے۔ سوچ میں دل کو کون بہلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، تو یہاں آئے گا دل کو بہلانا، یعنی بہلانے والے، نہ کہ رلانے والے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کو جو کام کرنا ہے کاپی میں بالکل نیٹ اینڈ کلین ہینڈ رائٹنگ میں بالکل اسی طرح سے کرنا ہے، اوکے؟ تھینک یو۔